बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हम पेशावर में मौजूद थे। सबसे पहले गवर्नर हाउस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीब अलफ़बरदारी में शिरकत की। उसके बाद गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी साहब से एक बड़ी तवील नशिस्त हुई। उसके थोड़ी ही देर के बाद हम पहुँचे मुज़म्मिल असलम साहब की तरफ, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत में मुशीर ख़जाना रह चुके हैं। उनके साथ भी एक बड़ी तवील नशिस्त हुई, बैठक हुई और फिर रात गए हम पहुँचे वज़ीर आला हाउस में, जहाँ पर एक और अहम मुलाकात हुई जो तकरीबन 2 घंटों पर मुहित रही। जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी, उनसे बड़ी ही ज़बरदस्त ये मुलाकातें रही हैं। बिलखसूस जो आखिरी मुलाकात है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उसमें भी काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ। ईसा नकवी साहब, कैसे देख रहे हैं बिलखसूस जो कल का हमारा एक दिन गुजरा है? बड़ा मसरूफ़ दिन था, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला साहब के साथ भी बैठने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। कैसे देख रहे हैं, आपका क्या इंप्रेशन है उस मुलाकात से? और फिर अब आगे जो सियासी मंजरनामा है मुल्क की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि एक तवील नशिस्त थी और इसमें सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड नहीं था। बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी भी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑन कैमरा नहीं थी और नॉट टू बी रिपोर्टेड थी। तो ज़ाहिर है कि वो सहाफ़ती ज़ाब्ते के तहत हम नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि इस तवील नशिस्त में सोहेल आफरीदी साहब के साथ ज़ाहिर है कि इससे पहले बहुत सी मुलाकातें रही हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आला ये उनसे पहली मुलाकात थी। और वज़ीर आला बनने के बाद एक शख्स का आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या मिलता है, उससे आप अभी फ़िलहाल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुछ हैरान कुन चीज़ें भी थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो शायद तहरीक इंसाफ भी ख़ुद उनको स्केप्टिकल होकर देख रही है। वफाक की नज़रें भी लगी हुई हैं इस वक्त पेशावर पे कि आने वाले दिनों में ये सोहेल आफरीदी साहब क्या करते हैं। एक तो ये है कि इसका वो हिस्सा जिसमें मेरा ख्याल है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या नया करने का इरादा रख रही है, और जो जिस किस्म की गुफ्तगू या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है खैबर पख्तूनख्वा से, उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि एक लीगल स्ट्रेटजी में भी बदलाव और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो बड़ा सनसनीखेज़ होने वाला है। 2-4 चीज़ें ज़ाहिर है कि जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में आप खुद भी मौजूद थे। आगाज़ में तो आपको मालूम है कि हमारे साथ वहाँ पर जो उनके सोहेल आफरीदी साहब से मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। नईम पंजोता मौजूद थे, शाहिद खटक मौजूद थे, मीना खान मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि वो लोग रुखसत हो गए और फिर ज़ाहिर है कि हमारी एक बड़ी उनके साथ तवील बैठक हुई। और सोहेल आफरीदी साहब के बारे में एक बात तो बड़ी तय है। ज़ाहिर है कि आप जब किसी शख्स को देखते हैं किसी एक बहुत बड़े ओहदे पर जब वो नहीं बैठा होता, तो उसका रख रखाव बदलाव, अगरचे ये भी कहना कबल वक्त है कि आप फौरी तौर पर ये गेज कर लें, लेकिन अपना वज़ीर आला बनने के बाद पहला दिन गुजारने के बाद रात को जब वो बैठे हुए थे, उनमें कहीं से भी पाकिस्तान में जो रवायती सियासतदान है उसकी कोई झलक नज़र नहीं आती। बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि या तो तहरीक इंसाफ इस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तब्दीली से बहुत कुछ गेन करने जा रही है, या फिर एक ऐसी नई कन्फ्रंटेशन का आगाज़ होने जा रहा है कि जिसका नतीजा तहरीक इंसाफ के हक़ में तो नहीं, के हक़ में चाहे बेहतर हो या ना हो, लेकिन कम से कम सोहेल आफरीदी जो है वो एक डेंजर जोन में ज़रूर रहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो रिवायती सियासत है उसमें चापलूसी भी होती है, उसमें मुफाहमत का बहुत बड़ा अंसर होता है। फिल वक्त जब हम बात कर रहे हैं पहली मुलाकात के बाद तक, आज उनके दूसरे दिन के वज़ारत आला के आगाज़ तक उनमें उस किस्म का बदलाव नहीं है। और उनके इर्द गिर्द भी जो लोग मौजूद हैं वो लोग नहीं हैं जो आपको रुक जाने का, ठहर जाने का, थम जाने का, गो स्लो का, थोड़ा सा ठंडा कर लें मामलात को, वो वाला मामला नहीं है। एक तो ये कि ख़बर तो ये है कि उन्होंने जो दरख्वास्त एक भिजवाई थी ताउन की वजारत दाखिला को, और जो पंजाब का महकमा दाखिला है, उसका जवाब सुबह
4:10 پر جب ہم CM ہاؤس سے باہر نکلے ہیں اس وقت تک اس کا جواب پازیٹیولی نہیں آیا تھا. بیسیکلی یہ ملاقات عمران خان صاحب سے جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں فیسیلیٹیشن اس پہ فیسیلیٹیشن جو مانگی تھی اس کا جواب نہیں آیا تھا, جس پر ان کی رائے یہ تھی کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور وہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے. جی ملاقات نہ ہو پائے یہ اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا اس کے بعد جو لیگل اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر تو میں آپ سے بات کروں گا. میں ذرا پہلے اپنا امپریشن جو ہے جو اس میں, اچھا پھر حیران کن کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ پتہ چلیں. فار ایگزامپل کہ سہیل آفریدی صاحب کو کب اور کیسے کن حالات میں پتہ چلا. یہاں پر تو باتیں کچھ اور چل رہی ہیں نا کہ فلاں کاروبار اور فلاں کاروبار. اب جو ان سے گفتگو ہوئی اور اس میں ظاہر ہے کہ 2 لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جو اس معاملے کے وٹنس بھی تھے کہ 10 منٹ پہلے تک, اس نامزدگی سے 10 منٹ پہلے تک سہیل آفریدی صاحب کو کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن سکتے ہیں, بننے جا رہے ہیں نہیں, بن سکتے ہیں, یہ بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک کابینہ میں تبدیلی ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کی, تو کچھ بنگلے خالی ہوئے تھے منسٹرز جو, جہاں پر اس کو وہ پراپر منسٹرز انکلیو تو نہیں کہلاتی لیکن جہاں پر صوبائی کابینہ کے وزراء کے گھر ہیں. جی ہاں. تو ان میں جو عاقب اللہ صاحب ہیں ان کا جو گھر خالی ہوا تھا تو اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب عرضی لے کر گئے علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس کہ وہ گھر کیونکہ خالی ہو گیا ہے تو میرا گزارا نہیں ہوتا, اپنی تنخواہ اور جو مراحت ملتی ہیں بجلی کے بلز اور یوٹیلیٹی بلز جو ہیں اس میں ذرا مسئلہ آتا ہے, تو برائے مہربانی وہ جو گھر ہے وہ اگر آپ مجھے الاٹ کر دیں تو میرا جو ہے وہ معاملات ذرا بہتر انداز میں چل پائیں گے. تو گنڈا پور صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے تو وہ تو فلاں شخص جو ہے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو الاٹ کر دیا گیا ہے, تو اگر الاٹ کر نہیں دیا گیا کہ وہ کہ ان کو کمنٹ کر دیا یا کہہ دیا ہے, تو اگر آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے, ادروائز یہاں سے تو معاملہ اب آگے جا چکا ہے تو اب آپ کو ان کو راضی کرنا ہوگا. اور جب وہ اس گفتگو میں محو تھے اور وہ ان کو دوسرے شخص کو کال کر کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اچانک سے انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ میری نظر پڑی کہ جہاں پر یہ خبر چل رہی تھی کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا اور سہیل آفریدی یعنی کہ وہ خود ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا کہہ دیا. کیا بات. تو بقول انہوں نے فوری طور پر اپنے موبائل فونز بند کر دیے کیونکہ ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ اس بات کو ذرا پروسیس کرنے کی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں, تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی ایک اچنبے کی بات تھی. اور اس دوران پھر ظاہر ہے کہ ان سے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ان کی توقعات بھی بہت ہیں. ظاہر ہے کہ جو تحریک انصاف کا اس وقت مطمع نظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے. ایک چیز اور بڑی مزے کی انہوں نے کہی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا تو بہت دور کی بات ہے, میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عمران خان نے میرا نام لیا. ہاں, یہ دیکھیں نا آپ, ایک شخص جس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, جس شخص کو یہ بھی دوسرا ظاہر ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کا بطور وزیر اعلیٰ کنڈکٹ کیسا ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی ڈیفینیٹ اندازے نہیں لگائے جا سکتے ان سے اس ملاقات کے بعد بھی. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس تگ و دو میں ہو, وہ اس ریس میں ہو کہ اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں کچھ منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنوں گا تو میں کیا کروں گا. ایک شخص جو اس ریس میں ہی نہیں تھا, کہیں بھی موجود نہیں تھا, تو اس نے اپنا ذہن کہیں سے نہیں بنایا ہوا تھا. اور جو پاکستان کی پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں نہ اگر آپ کی اربوں کی جائیدادیں ہیں, نہ آپ کے بڑے بڑے کاروبار ہیں, نہ آپ کے کو بہت بڑا سالڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, نہ آپ کا سیاسی خانوادہ ہے, نہ آپ کا پردادا دادا باپ, آپ کے چچا, آپ کے بھائی سیاست میں ہیں, تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے نام اتنا بڑا قرآ نہیں کھل سکتا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر وہ منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی. تو
تجربے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے ان کے پاس وہ والا تجربہ موجود نہیں ہے، لیکن یہی ان کا ایک پلس پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، جہاں ایک نیگیٹو پوائنٹ بن سکتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک پرخار راستہ ہے جہاں پر ان کے وفاق کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں، پارٹی کے معاملات، پارٹی کا تنظیمی عہدہ رکھتے ہوئے چلانا، یہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کر سکتی ہے، اینڈ دے نیڈ بیسٹ مین فار دیٹ جاب۔ لیکن جب آپ چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں کسی پروونس کے، آپ حکومت بن جاتے ہیں، تو پھر بطور حکومت آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں ہوتی، آپ نے اپنے پورے پروونس کو کیٹر کرنا ہے۔ آپ نے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی آپ کی اپوزیشن جماعت ہے یا آپ کی حلیف جماعت ہے، آپ کی حریف جماعت ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے صوبے کے عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے آئین پاکستان کے تحت وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے آپ نے وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے جہاں پر آپ آئین اور قانون پر کاربند رہتے ہوئے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو بھی سرو کر سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی بیسٹ سرو کر سکیں۔ تو یہ بیلنس وہ کیسے کریٹ کر پائیں گے یا نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے۔ ذرا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور اپنی جو مزید آبزرویشنز ہیں وہ شیئر کروں، آج یہ بتائیں کہ جو آپ کی پھر نعیم پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی، کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ ایک درخواست ان کی جانب سے کی گئی وفاق سے، سیکرٹری داخلہ اور ایون پنجاب کے ہوم سیکرٹری جو ہیں ان سے، کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس ملاقات کو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اس کے اوپر ابھی تک جب ہم وہاں سے نکلے ہیں کوئی رد عمل، کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا تھا وفاق کی جانب سے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے مشاورت کی ہے، اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک درخواست بھیجی جائے گی جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس، یعنی آفریدی کا آفریدی سے رابطہ جی ہاں۔ اور دوسری ایک درخواست یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ شاید آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب یا آئینی بینچز کی جو کمیٹی ہے اس کو بھیجی جائے۔ اب یہ درخواست ہوگی یا خط ہوگا، بہرحال یہ پٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو ہے آئین کے آرٹیکل 183 کے تحت درخواست، 184 کے تحت درخواست دائر ہوتی ہے، جہاں دو حکومتوں چاہے وفاق اور صوبائی حکومت یا دو صوبائی حکومتوں کے درمیان کنفلکٹ آ جائے، تصفیہ ہو جائے، کوئی تصفیہ طلب معاملہ آ جائے، تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہرحال انہیں یہ خدشات ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی درخواستیں کی گئی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی غالباً جانب سے، تو ان پر کچھ ہوا نہیں، لہٰذا ہم ان سے ایک خط یا ایک درخواست کی صورت میں جناب چیف جسٹس سے یہ کہیں گے کہ اب ہم نے باقاعدہ طور پر جب رجوع کیا ہے متعلقہ اداروں سے اور ہماری ملاقات پھر بھی نہیں کروائی جا رہی، اور یہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اگر نہیں کروائی جاتی، ہاں جی، تو بطور ایک چیف ایگزیکٹو کی ان کا رائٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکے۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر، لیکن یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اب یہ تو طے کر لیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر یہ کم از کم ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے درخواست کی اور میری درخواست اگر منظور نہیں ہوتی تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں یہاں پر اڈیالہ جیل میں، اور ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انہوں نے تو یہاں پر آنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے، اگر وفاق اجازت دے یا نہ دے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اب سب سے پہلے تو کردار ہے اس گورنمنٹ کا جو اس وقت وفاق میں بیٹھی ہے، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی آپ نے اگر شروعات کرنی ہے تو ایک مثبت نوٹ سے شروعات ہونی چاہیے۔ اگر آپ پہلے ہی دن ایک شخص حلف اٹھاتا ہے اور ایک درخواست جو جائز درخواست ہے، کوئی ناجائز درخواست بھی نہیں ہے، وہ کرتا ہے آپ کو، اور آپ اسے اگر انکار کر دیتے ہیں یا اس درخواست کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا ایک نیگیٹو تاثر جائے گا۔ تو یہاں پر وفاق کو بھی سوچنا ہوگا، اور اگر وفاق یہ بات نہیں ذہن میں لاتا تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میرا ذاتی رائے بھی ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس ملاقات میں شاید کوئی رکھنا نہیں ہوگا، یہ ملاقات ہو جائے گی۔ البتہ دونوں آپشنز میں سے وہ کیا آج چوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں رائے کا اظہار سم ہاؤ جہاں پر جب ہم موجود تھے تو ہوا تھا۔ ایک رائے یہ تھی کہ شاید ان کو آنا چاہیے اسلام آباد، آ کر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود رہیں
اور انتظار کریں کہ وفاق کی طرف سے, پنجاب کی طرف سے جواب کیا آتا ہے. دوسری رائے وہاں پر یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے اینڈ ہی ول ویٹ کہ ان کو ملاقات کا موقع مل جائے. بٹ دونوں صورتوں میں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک ان کی ملاقات کے حوالے سے, دوسرا جو صنم جاوید کے حوالے سے انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا سے رپورٹ مانگی ہے, اس کا بھی انتظار کرنا ہوگا. پھر دوسری کچھ آبزرویشنز ظاہر ہے کہ ایک بڑی ابھر کر چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اندرونی لڑائیاں جاری تھیں, اس ایک ڈیسیجن کے بعد گنڈا پور صاحب کی حکومت کے خاتمے اور ایک نئی حکومت کے قیام کے دوران وہ ایک ایسا پیریڈ کریٹ ہوا ہے کہ جس میں تحریک انصاف کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ بیک برنر پر چلی گئی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ جیسے بالکل پارٹی 100% یونائٹ ہو گئی ہے, دوبارہ سے ان کو ایک پرپز مل گیا ہے, کاز مل گیا ہے, اور سب سہیل آفریدی صاحب کے. اچھا, میری اس میں ظاہر ہے کہ آبزرویشن جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جب پاس ہونا ہوتا ہے, ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے, تو بجٹ سے پہلے کچھ خبریں جو ہیں وہ بہت اب روٹین میٹر بن چکی ہیں. فار ایگزامپل, ہر بجٹ سے پہلے اور ہر اس حکومت کے بجٹ سے پہلے جو حکومت ووٹس کے معاملے میں کو بہت تگڑی نہیں ہوتی, جس کا نمبر پورا سورا ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے, اس کی خبر یہ چلتی ہے کہ بجٹ کے فوری بعد کابینہ میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے, نئے ممبرز آنے جا رہے ہیں, نئے چہرے, کچھ محکمے تبدیل ہونے والے ہیں. تو تمام کے تمام وزراء, تمام ایم این ایز یہاں پر جناب بڑی اپنی پریزنس, بڑھ چڑھ کر بجٹ کا دفاع, لمبی چوڑی تقریریں, تو سب چیزیں جو ہے وہ ان آرڈر آ جاتی ہیں. سب کو لگتا ہے کہ جناب اس کے فوراً بعد, بجٹ کے بعد ہونا ہے, تو شاید ہماری اس پرفارمنس کے نتیجے میں ہمیں کچھ مل جائے. دوسرا کیا ہوتا ہے, دوسرا یہ معاملہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جب تحریک انصاف نے ایک پروٹیسٹ کی کال اناؤنس کی, تو اچانک سے آپ نے پولیس کے کچھ اعلیٰ ترین افسران کو سنا کہ جب انہوں نے اپنے جوانوں سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم تنخواہوں میں کوئی بڑا لیوکریٹو قسم کا اضافہ کرنے, مراعات میں اضافہ, اور سب کو جناب کوئی ترقیاں ہونے والی ہیں, کچھ اس قسم کا معاملہ. اور پھر ان پولیس کے جوانوں نے تحریک انصاف کے اس احتجاج کا بڑا ڈٹ کے جناب اس کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کیا. تو یہ ابھی جو پیریڈ ہے جس میں انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دینی ہے, تو ظاہر ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ اس وقت لابنگ کر رہے ہوں گے کہ چلیں وزیر اعلیٰ تو عمران خان نے بنانا تھا, جس کو بنا دیا, اب وزیر اعلیٰ سے ہم لے سکتے ہیں وزارت. تو وہ دھڑے جس کو مل جائے گا وہ واہ واہ کرے گا. اتنی وزارتیں تو نہیں ہوتی کہ آپ ہر ایک کو جناب ہر ایم پی اے کو راضی رکھ سکیں. وہ کس کس کو کیا عہدہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی دیکھنے کی. دوسرا ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ ان کا ابھی جو پالیٹکس ہے, جس کو محلاتی سازشیں کہتے ہیں, ان کے ساتھ اس طریقے کا پالا نہیں پڑا. تو ان کے کولیگز بھی یہ بتاتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں بھی ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. یہ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی زیادہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی. گفتگو وہی پسند کی جاتی ہے جو شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی, جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گل ہی مک گئی, ہوں میرے کو کہن جوگا کچھ رہا نہیں, وہ گھر چلیے. اب گھر جانے کی بات آئی. پیچھے جارجیا میلونی جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلیاں رکھ کے اپنی آنکھیں ڈھیلے گھما رہی تھیں. کائر سٹارمر, باقی لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ سارے انگشت بدندہ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میلہ لوٹ لیا شہباز شریف نے. تو یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی میلہ لوٹنے والے نہیں ہیں, اور کچھ انہوں نے اپنے تجربات بطور وزیر جو اور مشیر بھی وہ رہے, تو وہ جو انہوں نے شیئر کیے اس سے بھی آپ کو یہی اندازہ ملتا ہے کہ ایک اچھا کمفرٹیبل ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا تو بن گیا, لیکن بننے والی کچھ چیزیں اس طریقے سے موجود نہیں ہیں. تو یہ اب سٹائل کیسا چلتا ہے, اور پھر ان کی جو پاپولیرٹی یوتھ میں ہے وہ ایک دلچسپ پہلو. اور پھر بہت ساری ظاہر ہے کہ ایسی باتیں بھی ہوئی جو آف دا ریکارڈ تھی سنس, تو اس کو ظاہر ہے کہ ظاہری بات ہے ابھی یہاں پر شیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملاقات سے جو میں نے امپریشن لیا ہے کہ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت لمبا عرصہ لگے گا آپ کو اس کا کوئی نتیجہ نکالنے میں، اور ان کی حکومت کتنی سٹیبل رہ پاتی ہے، چل پاتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلے چند دنوں، چند ہفتوں میں چیزیں جس طریقے سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سردی میں بڑی سیاسی گرمی پڑنے والی ہے۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ابھی یہاں پر انہیں ڈسکلوز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈرسٹینڈنگ کافی ہو چکی ہے کہ اب آگے کیا جو چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں وہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی، باقی تو ہم وی وینٹ دیر ایز اے جرنلسٹ، تو وہاں کی ہر چیز اگر کسی چیز سے کہہ دیا جائے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، شاید ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد پھر ہاں دوسرا یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اپنا کسی بھی معاملے پر مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا۔ جی ہاں، وہ تمام کی تمام گائیڈنس کے لیے عمران خان کی طرف دیکھیں گے، اپنی کابینہ کے لیے بھی، اپنے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی، انہوں نے کس سے کتنا کیسا کیا رابطہ رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی ملاقات ہے یہ جب ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی ناظرین، مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔